सूफी मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्यापोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। को जी चाहता है जो धरती आकाश पे ना मिले। बस बाबा हम भी ऐसी ही विपदा जोखम में फंस गए हैं, हम पे दया करो। बूढ़े दरवेश ने बड़ी बेअतनाई से दरियाफ्त किया, हमला औरत तुम्हारी बाकायदा बीवी है या कोई लौंडी रखेल? शहजादे ने निगाहें झुकाते हुए धीमी सी मरी हुई आवाज में जवाब दिया, बाबा वो ब्याहता स्त्री नहीं लेकिन मेरी मन चाहिए महबूबा है। बूढ़े लागर मगर जीरक दरवेश ने सामने धरे हुए अनार की जानब देखते हुए कहा, नादान बालक तू अजीब सी कथा लेकर मेरे पास आया है। क्या तू चाहेगा कि एक अचटे और हेटे पेट से जन्म लेने वाला तेरा वारिस और कल का बादशाह हो? मेरे यहाँ के अनारों की यही खासियत है कि जो कोई हामला खाए वो बादशाह को जन्म दे। इसीलिए मैंने यहाँ के सारे अनार खुद ही खा लिए, और अगर तू अभी चंद लम्हे देर से आता तो ये अनार भी मैं खा पी चुका होता, क्योंकि ये इस मौसम का आखिरी दाना था। शहजादा बूढ़े दरवेश की बात सुनकर किसी गहरी सोच में डूब गया। आखिर बोला, बाबा क्या कोई ऐसा उपाय है कि ये आखिरी दाना मुझे मिल जाए? दरवेश ने तुरंत जवाब दिया, हाँ तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। शहजादे ने बड़े जोश से जवाब दिया, लेकिन वो शर्त तुम्हें अनार हासिल करने से पहले पूरी करनी पड़ेगी। शर्त ये है कि वो औरत 1 महीना भर मेरे पास रहेगी और ये अनार वो यहाँ आकर खाएगी। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर हो तो इस औरत को यहाँ मेरे पास छोड़ जाओ। शहजादे की तो सिटी गुम हो गई। वो अजीब सी कहर भरी नज़रों से दरवेश को देखते हुए बोला, मैं चाहूँ तो तलवार के एक ही हाथ से तुम्हारा सर तुम्हारे पाँव में डाल दूँ और अनार उठाकर ले जाऊँ, मगर तुम्हारे बुढ़ापे और अपनी ज़रूरत ने मेरे हाथ बांध दिए हैं। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जो दुनिया से मुंह मोड़े इस वीराने में पड़े हुए हो ऐसी घटिया शर्त सामने रखोगे। दरवेश ने इसके ताव बाव से कतई बेनियाज रहते हुए जवाब दिया, आखिर मैं भी तो जानूं मैंने ऐसी कौन सी घटिया या अनहोनी सी बात की है जो तुम्हें ऐसी बुरी लगी है। मैंने तो तुम्हारी रखेल की बात की है जो तुम्हारे नाजायज़ बच्चे की माँ बनने वाली है। बीवी और रखेल में बड़ा फ़र्क होता है। बीवी का एक ही मालिक होता है और रखेल का हर वो हो सकता है जो उसे पहले वाले से ज़्यादा सहूलतें और मालो ज़र दे सके। बीवी घर की चारदीवारी में फरोज़ा शम्मा और आंगन में चुटकी हुई चांदनी की मानंद होती है, और तवाइफ या रखेल बाला खाने में लटके हुए फानूस और खुले मैदान में चमकती जुलसती धूप। रखेल तो वो होती है जिसे मुँह मांगी कीमत देकर अपने पास रखा जाए। तुम्हारी रखेल को अगर मैं तुमसे ज़्यादा मालो दौलत दिखाऊं तो तुम्हें छोड़कर मेरे पास चली आएगी, जैसे वो किसी को छोड़कर तुम्हारे यहाँ पहुँच गई थी। हाँ, अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर ना हो तो तुम जा सकते हो। दरवेश की हकीकत आमोज मगर बज़ाहिर कड़वी कसीली बातों से कसमसाए हुए शहजादे को साथियों ने काना फूंसी से मशवरा दिया कि इस गुस्ताख और बेअदब नाम निहाद दरवेश को तहते करते हुए अनार उठाकर वापस चला जाए। शहजादा इंतहाई गज़ब में तलवार खींचकर दरवेश की जानब बढ़ा। दरवेश बड़े तहम्मुल और सुकून से अनार दबाकर उसका रस पीते हुए शहजादे से कहने लगा, तुम मुझे ज़रूर कत्ल करो ताकि ये अनारों और शहजादों वाला सिलसिला ख़त्म हो। 20 बरस कबल अगर मैं तुम्हारे बाप को तुम्हारी माँ के चाहने पे अनार न देता और तुम पैदा न होते तो आज मुझे ये दिन देखना नसीब ना होता। तुम बादशाहान और शहजादगान अपनी जायज़ और नाजायज़ करतूतों को फ़कीरों के यहाँ दुआओं आहुजारियों से जायज़ करवा लेते हो
مگر ان کا خمیازہ درویشوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ دیر مت کرو، بس ایک ہی وار سے میرا سر تن سے جدا کر دو۔ شہزادے کو جیسے سانپ سونگھ گیا، وہ تلوار نیام میں واپس رکھتے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، بابا مجھے چھما کر دو، کیا میرے باپ نے بھی؟ ہاں، تمہارے باپ نے بھی ایک خوبصورت طوائف کی خاطر اپنے باپ کی حکم عدولی کی تھی۔ باپ کو اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہوئے اس ناخلف نے اسے راتوں رات اٹھوا کر اپنی راجدھانی سے دور ایک اندھے کنویں میں پھینکوا دیا تھا اور خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ اپنی رکھیل کو ملکہ بنا لیا۔ اس کی رکھیل ملکہ بننے کے 3 برس بعد حمل سے ہوئی تو اس نے بادشاہ سے انار طلب کیا۔ وہ موسم بھی اناروں کا نہیں تھا۔ اس کے کارندے انار کی تلاش میں یہاں تک آ پہنچے اور مجھ سے انار کے طلبگار ہوئے۔ میں اس وقت ایک انار ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میرے انکار پہ اس کے ایک سپاہی نے تلوار کے وار سے میرا ہاتھ کاٹ دیا اور انار اٹھا کر لے گیا۔ یہ دیکھو میرا بازو۔ درویش نے بازو دکھا کر پھر بات شروع کی، شہزادے تم وہی میرے انار کی پیدائش ہو۔ آج تم یہ سلسلہ ختم کرو، میرا دوسرا ہاتھ کاٹنے کی بجائے میری گردن تن سے جدا کر دو تاکہ میں تمہارے بیٹے کو تمہیں کسی اندھے کنویں میں پھینکتا ہوا نہ دیکھوں۔ شہزادے نے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور روتے ہوئے پوچھنے لگا، بابا سچ کہو تم کون ہو؟ درویش نے اسی بے نیازی سے کہا، شہزادے پوچھتے ہو تو بتاتا ہوں کہ میں تمہارا دادا ہوں۔ کنویں میں گرنے کے بعد میں کسی نہ کسی طرح باہر نکل آیا اور سوچا کہ اب کیا زندگی ہے، جب اپنی اولاد ہی دشمن ہو جائے تو پھر کسی اور سے کیا وفا کی امید۔ حال حلیہ تبدیل کر کے یہاں پہاڑ کے دامن کو جائے پناہ جان کر بیٹھ گیا۔ پتھر کاٹ کاٹ کر زمین ہموار کی۔ خدا نے میرے رزق کا سبب بنایا۔ اللہ کی قدرت سے انار کی بیل پھوٹ پڑی۔ اسی دھیان میں لگ گیا، دن رات محنت کی، خون جگر سے اس کی سچائی کی، انتظار کیا، پھر اللہ کی مہربانی سے ایسی برکت اتری، ایسے انار پھوٹ پڑے جو روئے زمین پہ کہیں اور نہ ہو۔ پھر بے موس میں دنیا میں کہیں انار نہ ہو تو ادھر مل جاتا ہے۔ خیر چھوڑ ان بیتی باتوں کو، تو بھی تلوار اٹھا اور کاٹ میرا دوسرا ہاتھ، لے جا یہ بچا کھچا انار تاکہ تیری رکھیل تیرا بچہ جنے اور تو بھی کل کلاں اسی انجام کو پہنچے جس کو تیرا باپ بھگت رہا ہے۔ شہزادے کی بدھی کی بند رگ کھل گئی۔ وہ تلوار پھینک کر دادا کے قدموں سے لپٹ گیا اور اپنی نادانی کی معافی چاہنے لگا۔ یہ انار والی بات جو میرے متعدی بخار اور یرکان کے علاج کے لیے ماسی گجری نے میرے ماں جی سے کی تھی کہ خوب پکا ہوا سرخ انار رات کو گرم بوبل میں دبا کر رکھ دو، صبح اس کا رس نچوڑو اور اس میں پسا ہوا سفید زیرہ ملا کر اسے پلا دو، اس کی بھوک فوراً کھل جائے گی اور کمزوری یرکان وغیرہ بھی درست ہو جائیں گے۔ انار کا سن کر مجھے بھی جیسے کوئی بھولی ہوئی نعمت یاد آ گئی تھی۔ بے تحاشا انار چوسنے کا جی چاہنے لگا، لیکن وہی بات کہ کابل قندھار تک کہیں انار کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ابھی تو شگوفے ہی پھوٹے تھے۔ ماں جی طرح طرح کی چیزیں میرے لیے بناتی، مگر میری ایک ہی ہٹ کہ کھاؤں گا تو انار ہی کھاؤں گا۔ اگر زبردستی ایک آدھ لقمہ لیتا بھی تو اگلے ہی لمحے باہر نکل آتا۔ اب ماں جی بیزار ہوئی، بولی، کاکا میں تمہیں انار کہاں سے منگوا کر دوں؟ پھر خود بخود ہی ان کے منہ سے نکل گیا، جا اپنے میاں جی سے کہہ وہ تمہیں کہیں سے انار منگوا دیں، سیب بھی تو انہوں نے ہی تمہیں کھلایا تھا۔ کئی روز اس بیماری کی کشمکش میں بیت گئے تھے۔ ان کا نام سنتے ہی جیسے میرے اندر ہلچل سی مچ گئی۔ کہاں میں کہ غسل خانے تک جانے سے بدکوں کہ کھڑا ہوتا ہوں تو چکر سے آنے لگتے ہیں، کہاں اب کہ میں ان کا نام سنتے ہی جٹ چپل پہن کر ان سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ماں جی نے مجھے ڈانٹ پلائی، خبردار جو ابھی کہیں باہر نکلا۔ کمزوری سے بات تک تو ہو نہیں رہی، ان کا نام سنتے ہی جٹ کمر کس کر تیار ہو گیا ہے۔ وہ میرے آگے دلیا اور دودھ رکھتے ہوئے کہنے لگیں، پہلے یہ کھا پی لے پھر باہر نکلنے کا نام لینا۔ اسی دوران میرا دوست اسلم میری خبر گیری کے لیے آ نکلا۔ وہ میری ماں جی سے کہنے لگا، ماسی یہ کام آپ میرے سپرد کریں، دیکھیں میں اسے کیسے کھلاتا ہوں۔ ماں جی اندر چلی گئیں تو وہ کہنے لگا، جلدی سے 2-4 چمچی کھا لو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ آج رنگ پورے کی ٹیم سے ہمارا میچ ہے، مگر میں تو بیمار ہوں،
میری حالت دیکھ 2 قدم تک تو مجھ سے چلا نہیں جاتا، فیلڈنگ کیا کروں گا؟ تم پہلے کون سی فیلڈنگ کرتے ہو؟ گیند اگر میاں جی کے ڈیرے گر گیا تو اسے کون لائے گا؟ چلو آدھا دلیا میں کھاتا ہوں اور باقی تم کھا لو۔ جمعہ کی نماز کے بعد 2 ٹیمیں میاں جی کے ڈیرے کے باہر جوڑ کنارے جمع ہو گئیں۔ ٹاس رنگ پورے کی ٹیم نے جیتا تھا۔ میں حسب معمول اپنی جگہ کھڑا تھا، کھڑا کیا تھا بلکہ بیٹھا ہوا تھا۔ بادل نخواستہ اگر گیند میری جانب آتی بھی تو میں ٹال مٹولا کر جاتا اور ادھر ادھر چوکا چھکا ٹھک جاتا۔ میری کمزور کارکردگی اور بیماری دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے ریٹائر کر کے وہیں بٹھا بلکہ لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لمبا ہی چھکا پڑا اور گیند اڑتی ہوئی احاطہ گیلانیاں یعنی میاں جی کے ڈیرے جا گری۔ اب وہاں سے کون لائے؟ مجھے معذور سمجھتے ہوئے کیپٹن صاحب خود ہی چاروں ناچار دروازے تک گئے۔ دروازہ بند تھا۔ ایک آدھ بار کھٹکھٹایا مگر جواب ندارد۔ نئی گیند ڈال لی گئی۔ میں بھی گھاس پہ لیٹے لیٹے یہ ساری کارروائی سونگ رہا تھا۔ پیاس سی محسوس ہوئی۔ ذرا دور سامنے چوک میں دستی پمپ لگا ہوا تھا یا پھر میاں جی کا ڈیرا تھا۔ کسی اور تیسری جگہ پانی پینے کے لیے میسر نہ تھا۔ میچ ویچ کا تو محض بہانہ تھا۔ آیا تو میں میاں جی کی دید کے لیے تھا اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جمعہ کے روز میاں جی پیر بہاول شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز ادا کر کے واپس ڈیرے پر پہنچ جاتے ہیں، شہر کا راؤنڈ نہیں لگاتے، یعنی جمعہ کے روز ان کی بھی چھٹی ہوتی ہے۔ میری نگاہیں ادھر پیر بہاول شہید والے راستے پر لگی ہوئی تھیں۔ ابھی تک انہیں نماز سے فارغ ہو کر واپس آ جانا چاہیے تھا۔ میں یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک اور چھکا لگا اور دوسری گیند بھی دیوار کے اندر جا گری۔ کیپٹن اور ایک کھلاڑی پھر دروازے پہ پہنچے۔ دستکیں دینے کے باوجود دروازہ نہ کھلا تو دونوں میرے پاس آئے اور دیوار پھلانگنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ میں نے انہیں منع کیا کہ یہ حرکت نہ کرنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ کہنے لگے پھر تم جاؤ، دروازہ کھلواؤ یا دیوار پھاندو، ہمیں گیندیں لا کر دو۔ اچھا میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے اٹھاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ میاں جی کدھر ہیں۔ میں نے انہیں کہا تم لوگ تیسری گیند سے کھیلو جب تک میں گیندیں لانے کی کوئی ترکیب سوچتا ہوں۔ وہ مجھے ہلکا سا سہارا دیتے ہوئے دروازے تک لائے۔ میں نے دروازے کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا مجھ میں کھڑا ہونے کی ہمت نہیں، تم لوگ پھر دروازہ کھٹکھٹاؤ، ہو سکتا ہے میاں جی پہلے نماز پڑھ رہے ہوں۔ انہوں نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا مگر جواب ندارد۔ وہ مجھے دروازے کے سامنے بیٹھا چھوڑ کر واپس گراؤنڈ میں چلے گئے۔ ادھر پیاس نے حلق میں کانٹے سے ڈال دیے تھے، ہونٹ خشک، زبان لکڑ۔ ناچار اٹھا، دروازے کے پاس آیا، ہاتھ لگایا تو دروازے کا پٹ یوں کھل گیا جیسے دروازہ میرے ہاتھ لگانے کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے ایک نظر گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے لڑکوں پہ ڈالی، خاموشی سے دہلیز لانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کا پٹ بیڑتے ہوئے میں سامنے چبوترے کی جانب چل دیا اور آہستہ آہستہ سیڑھیوں پہ چڑھ کر پائنتی کی جانب پہلے دن والی جگہ پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم میاں جی کہتے ہی مجھے وعلیکم السلام کا جانفزا جواب موصول ہوا۔ چند لمحے توقف کے بعد حکم ہوا کہ سرانے والی سیڑھیوں کے دیکھے والے راستے سے نیچے چلے آؤ۔ نیچے جانے والی پہلی سیڑھی پہ قدم دھرتے ہی ایک روح کو تر و تازہ کر دینے والی بھینی بھینی خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ دوسرا، تیسرا اور چوتھا، پھر پانچویں قدم کے بعد جیسے میں کسی ایسی جگہ آ گیا ہوں جو کسی نور کے ظہور سے بقائے نور بنی ہوئی ہو۔ داخلے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جس کے ذریعے میں آج دوسری مرتبہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ کوئی روزن اور نہ کوئی کھڑکی، بس ایک گول سا نیچی چھت والا کمرہ جس کے درمیان میں نہ جانے کب سے ایک عام سی قبر کھدی ہوئی تھی، جس کی پائنتی کی جانب 3-4 بے دھویں سی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو شاید اس مقصد کے لیے تھیں کہ قبر میں آسانی سے اترا اور باہر نکلا جا سکے۔ نیچے سیڑھیاں اترتے ہی مجھے میاں جی قبر میں بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ بیٹھے ہوئے بھی وہ یوں تھے کہ جیسے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، پاؤں پھیلائے ہوئے تھے اور گلے شانوں پہ بھاری زنجیریں دائیں بائیں لٹک رہی تھی۔ 2 قدم اور قریب آیا، غور سے دیکھا تو قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہوئے مسکرائے اور قرآن مجید یکجا کر کے جولی میں رکھ لیا۔ میں اپنے قدموں پہ بیٹھ چکا تھا۔ وہاں مت بیٹھو، آؤ نیچے آ کر میرے پاس بیٹھو۔
انہوں نے بالکل ایسے ہی انداز میں کہا جیسے کوئی کسی کو کہے ارے نیچے مت بیٹھو، ادھر میرے پاس صوفے پہ بیٹھو، اور میں بھی یوں شوق سے اٹھ کر ان کے قدموں کی طرف قبر میں جا بیٹھا جیسے کوئی بالغ پہلی بار گھوڑے یا موٹر پہ بیٹھتا ہے۔ بیٹھا بیٹھا میں ان کے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پاؤں کو سینے سے لگا کر لپٹ گیا، خوف نہ ڈر۔ قبر تو قبر ہوتی ہے، کھلی ہو یا بند، مردے والی یا زندوں والی۔ اٹھو، تمہیں پیاس لگی تھی، میں نے تمہاری پیاس کا پہلے ہی انتظام کر کے رکھا ہوا ہے۔ قبر میں قریب درے کپڑے سے ڈھکا ہوا ایک مٹی کا پیالہ وہ مجھے دکھا رہے تھے، تازہ تازہ سرخ اناروں کا کھٹا میٹھا ٹھنڈا رس۔ مان مجھے ایک فقیر کی صدا یاد آ گئی، پی پیالہ صبر دا، کوئی نہ ساتھی قبر دا۔ لیکن مجھے اس فقیر کی یہ صدا آج کچھ دیگر معنوں میں سجائی دے رہی تھی۔ یہاں تو سب کچھ الٹ ہے، یعنی چاروں چیزیں ہی موجود ہیں، صبر بھی، قبر بھی، ساتھ دینے والا بھی اور پیالہ بھی۔ بیڑیوں والے پسارے ہوئے پاؤں کے اوپر سے انہوں نے مجھے پیالہ بڑھاتے ہوئے فرمایا، لو بسم اللہ، پیاس بجھاؤ۔ یک بستہ شیریں خوشبودار کیف آور اناروں کا رس، یک بستہ شیریں خوشبودار کیف آور اناروں کا رس، قطرہ قطرہ کوثر و تسنیم کی حلاوت و طراوت میں رچا بسا پیالہ۔ جب جرعہ جرعہ تمام ہوا تو فضیلِ جاں میں ایک تازگی و توانائی کا خوشگوار سا احساس بیدار ہوا۔ کسل مندی اور کجی جیسے منہ چھپا کر کہیں انکا ہو گئی۔ مجھے حشاش اور سرخ روح دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ ارشاد فرمایا، میں نے چند موٹے موٹے سرخ خوب شیریں رس بھرے ہوئے انار تمہارے لیے رکھے ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ انہیں تم یہیں آ کر کھا سکتے ہو، یہ گھر لے کر جانے والی چیز نہیں ہے۔ پھر خود پاس پڑی گدڑی سے ایک پیالہ انار کا نکالا۔ ایسا انار کم از کم میں نے اس سے پہلے نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، سرخ اور ایسا سڈول صحت مند کہ اگر اسے فوراً کھانے کے لیے کھولا نہ گیا تو یہ وفور شباب سے خود ہی پھٹ جائے گا۔ وہ مٹی کی ایک رکابی میں سرخ یاقوتوں کے تراشیدہ دانے ڈالنے لگے۔ چوتھائی انار کھولنے سے ہی رکابی بھرپور ہو گئی۔ بسم اللہ، کھاؤ۔ میں مٹھی بھرتا اور گڑپ منہ میں ڈال لیتا۔ مجھے انار کھانے میں ایسا اہابڑا پڑا ہوا تھا کہ میاں جی بجائے ڈانٹنے کے خوش ہو رہے تھے۔ خوب جی بھر کر کھاؤ، انار ہی کھانا چاہ رہے تھے نا۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی قسط میں۔ السلام علیکم۔